आर्य स्टडी में दाखिल हुआ तो हैदर ज़मान उसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो कुर्सी घसीट कर उनके सामने बैठा। तुमने आज जो भी किया उसकी वजाहत करना पसंद करोगे? संजीदगी से पूछा। मैंने आपसे कहा था मुझे जो लगेगा मैं वही करूँगा, जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगा। वो तेवरी चढ़ाए बैठा था। फिर तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? ये कम था, अभी और मारते ना, सारा गुस्सा निकालते। वो कहनी कुर्सी के हत्थे पे रखे उसी हाथ की मुट्ठी बनाकर थोड़ी तले रखे उसे देख रहे थे। आपने रोका था। मेरे कहने पर तुम रुकने वाले कहाँ थे? तुम्हें अफसू ने रोक दिया था। उसने कहा वो तुम्हारे हाथ तोड़ देगी। तुम इसलिए मार रहे थे ना उसे कि उसने तुम्हारी बहन के साथ गलत किया। तो जब उसी बहन ने तुम्हें रोक दिया तो कोई जवाब नहीं रहता तुम्हारे पास इस बात सब कुछ जारी रखने का। तुम बेवकूफ़ तो नहीं जिसे ये पता ना हो कि अफसू के लिए कितनी अहमियत रखता है वो। हैदर हल्का सा मुस्कुराए थे। अफसू इतनी बेवकूफ़ होगी मुझे पता नहीं था, या फिर आपने उससे बताया ही नहीं होगा। वो खफा खफा चेहरा बनाए बैठा था। तुमने ये बात अफसू से पूछ लेना। अभी तुम ये बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आई उस बिन माँ बाप के बच्चे को इतनी बेरहमी से मारते हुए? उनकी बात पर आरएस ने सुलग के उन्हें देखा था। वो बिन माँ बाप का ज़रूर होगा लेकिन बच्चा नहीं है। 6 फीट का आदमी आपको बच्चा लगता है? वो जल के बोला था। तुम भी तो 6 फीट के हो, फिर भी मेरे और सारा के बच्चे होना। अभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम आते हो ना। मेरे पास बुखार होता है तो सारा को अपने पास से उठने नहीं देते। क्यों करते हो ऐसा? उन्होंने संजीदगी से उसे देखा था। ये भी कोई बात हुई? क्या उससे उसकी गलत हरकतों पे इसलिए छोड़ दिया जाए कि उसके माँ बाप नहीं हैं? ये कैसी लॉजिक है? वो झुंझुला गया। उसकी गलत हरकतों पर टोकने के लिए अब उसकी बीवी मौजूद है। तुम उनके मामलात से दूर रहो। उनके दो टोक अंदाज पर आरएस के माथे पे बल आए थे। वो कुछ भी करे मेरी बहन के साथ, मैं कोई दखल न दूँ। अपनी बहन को उसके रहमो करम पे छोड़ दूँ? वो कुर्सी पर आगे होके बैठा था। मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन तुम्हें कोई भी कदम उठाने से पहले अफसाने से पूछना चाहिए था। अगर वो खुश है उसके साथ तो हमारा एतराज़ करना नहीं बनता। और आज तुमने अपने समझ पर उसका रिएक्शन देख लिया ही होगा। तुम भाई हो उसके, तुम्हें उसकी खुशी देखनी चाहिए। अपने होने का मान देकर उसे अपने लिए खुद फैसला करने का इख्तियार देना चाहिए। उन्होंने नरमी से उसे समझाया था। आपकी सारी बातें ठीक हैं, मुझे समझ आ गई, लेकिन आप एक बात बताएं। वो दोनों हाथ बाहम मिलाकर आगे को हुआ था। आपने उसे फैसला करने का इख्तियार क्यों नहीं दिया था? क्यों उसे अपने होने की मान की बजाय अपना मान देकर बात मनवाई? वो उनकी आंखों में देखते हुए जवाब मांग रहा था। हैदर के चेहरे पे दरार आई थी। वो लाजवाब हो गए थे, लेकिन ये फैसला उसके लिए दुरुस्त साबित हुआ। मेहरदाद बहुत अच्छा है। उन्होंने अपना दिफा किया था। और अगर वो अच्छा ना होता, अगर वो कोई बुरा आदमी होता? वो आरफैन अंकल का बेटा ज़रूर है, लेकिन उसकी तरबियत उन्होंने नहीं की। ये एक रिस्क था जो आपने लिया। हैदर जानते थे वो सच कह रहा था। एक उम्र गुजारी है इस जहान ख़राब में, तो मुझे इंसानों की इतनी परख तो हो गई है कि बता सकूं कि किसकी नीयत में खोट है। मेहरदाद का दिल किसी भी किस्म के खोट से पाक है। इस बात पर मुझे आंखें बंद करके यकीन है। उनके लहजे में यकीन बोल रहा था। खुदा आपका यकीन सलामत रखे। अरे इस कुर्सी से खड़ा हुआ। मैं अब उसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे उसके साथ नॉर्मल होने में वक्त लगेगा। उम्मीद है आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे मैं उसकी बहनोई वाली तकरीम करूँ। वो स्टडी रूम से बाहर निकल गया। हैदर ज़मान ने नफ़ी में सर हिलाया। इस बच्चे बेचारे का हशर बिगाड़ कर भी उसे अभी सुकून नहीं आया था। और बस उस दिन मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए तो मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे बारे में सारा कुछ तो पता मैं कर ही चुका था। मुझे यही लगा कि तुम और तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे मेरे रिश्ते के लिए। और फिर वो वाक़या हुआ जब हलीमा ने तुम्हें ट्रैप किया। अब मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि ये ना समझता कि वो हलीमा का प्लान था, लेकिन मैंने सोचा कि ये मौका अच्छा है। मुझे उस वक्त जो ठीक लगा मैंने किया। उसके बाद जो हुआ तुम्हारे सामने है। बात मुकम्मल करके उसने आंखें खोल के अफसाने को देखा। वो खामोश थी। वो उठ के उसके सामने बैठा। उसके उठते ही अफसाने पैर लंबे किए तकिया सीधा करके लेट गई, आंखों पे बाजू रख लिया। तुम कुछ नहीं कहोगी? आज अफसाने उसे हैरान करने पे तुली हुई थी। इतना नॉर्मल रिएक्शन? तुमने और क्या सुनना है? उसने उठकर लिहाफ सीधा किया था। अब तो ये पुरानी बातें हो गई। जैसे भी शादी हुई हो गई ना, तो बस बात ख़त्म। उसने सुस्ती से अंगड़ाई लेके करवट बदली थी, लिहाफ गर्दन तक खींचा।
बचपन भी गुजर गया, वो सब कुछ माजी का किस्सा हुआ। अब तुम पावर में हो, तुम्हारे ननियाल वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसने जमाई रोकी तो आवाज़ भारी हो रही थी। मुझे नींद आई है, ठंड भी लग रही है, तुम जाके मामा से कहो मेरे लिए सूप बनवा कर भिजवा दें। बंद आंखों से हुक्म दिया था। हाँ जी, मैं जाऊँ और तुम्हारा भाई फिर मुझे मारे, अभी तक पसलियाँ दर्द कर रही हैं। उसने मुंह बनाया था। पेन किलर ली है ना, तो अभी थोड़ी देर बर्दाश्त करो, आराम आ जाएगा। सारा ने मुलाजमा के हाथ गर्म दूध और पेन किलर मेडिसिन में भिजवाई थी। थोड़ी देर पहले अफसाना ने उसी बात का हवाला दिया था। फिर भी दर्द तो हो रहा है ना, गाल भी सूज गया है, देखो तो सही। उसने आवाज़ में भी मस्कीनियत पैदा की थी। तो तुम्हारे हाथ टूटे हुए थे, तुम भी मारते उसे, बेनियाजी से मशवरा दिया गया था। वो तुम्हारा भाई है और शक्ल भी सेम तुम्हारी वाली है, कैसे मारता। उसने लिहाफ का कोना खींचकर अपने लिए जगह बनाई। अफसू ने दोनों हाथों से लिहाफ काबू किया था। तुम्हें मैंने कहा कि मेरे लिए सूप का बॉल बना कर आओ, बोल कर आओ, जाओ शाबाश। तुम आंटी को फ़ोन कर दो ना, तुम्हें जाते हुए क्या हो रहा है, मेरी बात तो तुम्हारे लिए अहमियत नहीं रखती। वो खफा हुई थी। अच्छा नाराज़ तो मत हो, जाता हूँ, कह के वो वहीं बैठा रहा। तुम गए नहीं, अभी जाऊँ। मेहरदाद ने बालों में हाथ फेरा था। अफसाने ने बंद आंखों की झुर्री से उसे देखा था। मेहरदाद उसे ही देख रहा था। उसके देखने पर पंटले झपक के मुस्कुराया था। अफसाने अपनी जगह से थोड़ी सी ऊंची हुई और हल्के से उसके गाल पे थप्पड़ मारा। ये आंखें पटपटाना बंद करो, जो कहा है वो करो। वो वापस लेटी, बाजू आंखों पे रखा था। वो बुरी बुरी शक्लें बनाता उठा। उसके जाने के बाद अफसू ने बाजू आंखों से हटाया था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। वो जानती थी मेहरदाद ने उसे बचपन और माजी के बारे में बहुत कम बताया है, लेकिन जितना उसने बताया है वो जानकर साफ पता चल रहा था कि उसने अपने में रहते हुए भी बहुत घुटन भरी ज़िंदगी गुजारी थी। और जिस तरह से बात कर रहा था, साफ जाहिर था कि वो बीते हुए दर्द को इस तरह बता रहा है कि उसे वापस इस दर्द को महसूस ना करना पड़े। लेकिन ये किस तरह हो सकता था कि इंसान माजी की तकलीफ दे किससे छेड़े और उस वक्त की तकलीफ को दोबारा महसूस ना करे। वो जीने उतर कर नीचे आया तो सारा उसे सामने ही दिखाई दे गई। हल्के से मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ा था। आंटी, अफसू के लिए सूप बनवा दें, वो बारिश में भीग गई है तो उसे ठंड लग गई है, नरमी से कहा था। मैंने पहले ही मुलाजमा को कहा हुआ है, थोड़ी देर में बन जाएगा, तुम बैठो। उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। खुद दूसरी कुर्सी संभाली थी। आरेज जज्बाती है, उसकी तरफ से दिल में कोई बात मत रखना, उसका गुस्सा उतर जाएगा तो देखना वो तुमसे खुद बात करेगा, उन्होंने नरमी से कहा था। जी मैं जानता हूँ, और आप, मेरा मतलब है आपको गुस्सा नहीं है मुझ पर। उसने गौर से उन्हें देखा था। मुझे तुम पे क्यों गुस्सा होगा। अफसू ने बताया कि तुम्हारी ममानी ने तल्ख कलामी की थी उनसे, तो आरेज और आयद वही थे, उन्हें गुस्सा आ गया। सारा को 2 दिन पहले ही अफसाने ने बताया है। मेहरदाद ने समझ कर सर हिलाया। इसका मतलब सारा को मुकम्मल मालूमात फराहम नहीं की गई थी। चलो ये भी शुक्र है। डिनर के लिए तुम अपनी पसंद बता दो तो मैं वही मेन्यू सेट करूं। नहीं आंटी, हम रात तक नहीं रुकेंगे, इनफैक्ट थोड़ी देर बाद निकलना है हमें। उसने माजरत ख्वाहाना अंदाज अपनाया था। इतनी जल्दी? चलो जैसे तुम लोगों की मर्जी। सारा ने कंधे उचकाए थे। अफसाने की उदास हालत उनके सामने थी। कुछ देर वो सारा से बातें करता रहा। सूप बन गया तो वो ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ था। उठ जाओ, आ गया है तुम्हारा सूप, मसनूई खफगी से कहा। अफसाने उठकर बैठी, आलती मालती मारकर ट्रे लिहाफ के ऊपर गोद में रखी थी। तुम्हारा हिस्सा भी है इसमें, ज़्यादा एहसान मत जताओ। उसने मुंह बनाया था। एहसान नहीं जता रहा, तुम सूप ख़त्म करो, सामान पैक करो अपना, हम जा रहे हैं। मेहरदाद ने उसके पीछे बैठते हुए दोनों बाजू उसकी कमर के गिर्द बांधे थे। थोड़ी उसके कंधे पे टिकाई थी। अभी? लेकिन हम कहाँ जाएंगे? अफसू ने गर्दन मोड़ के उसे देखा था। यहाँ से होटल जाएंगे, वहाँ पर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। तुम सूप पियो। मुंह उसके बालों में छुपाया था। तुम तमीज़ से बैठो पहले। अफसू ने कसमस आकर दूर होना चाहा था। मैं तमीज़ से ही हूँ, तुम सूप पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। तुम कभी नहीं सुधर सकते। अफसू ने कहनी उसके पेट में मारी थी। जालिम बीवी, तुम बहन भाई मेरी पसलियाँ तोड़ के ही मानोगे। उसकी दहाई देने पर अफसाने खिलखिला के हंसी थी। अब वो उसके भाई की शिकायत कर रहा था और वो हंसते हुए बिल्कुल कह रही थी, बिल्कुल ठीक हुआ उसके साथ। कमरे में उसकी ज़िंदगी से भरपूर हंसी गूंज रही थी। साथ ही मेहरदाद की दुहाइयाँ अरूज पर थी। आर्मी ने फ़ोन हाथ में पकड़े सोचों में गुम थी। फ़ोन करे या ना करे। पिलाकर उसने फ़ोन साइड पर फेंक कर लैपटॉप उठाया
اور ادھوری اسائنمنٹ مکمل کرنے لگی۔ اسے اب بات بات پر رائد کو فون کرنے کی عادت چھوڑنی ہوگی۔ مشکل ہونے والا تھا یا شاید ناممکن، لیکن کوشش تو کرنی تھی۔ وقت کا کام گزرنا ہے، گزر ہی جائے گا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کر دھیان اسائنمنٹ کی طرف لگایا تھا۔ 8 ماہ بعد۔ سوزین، میں نے تم سے کہا تھا کہ ڈرائیور سے کہہ دو کہ یہ باکس گاڑی میں رکھوا دو۔ یہ ابھی تک یہی رکھا ہوا ہے۔ سارا ملازمہ کو آواز دیتی ہوئی لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی سیلون سے آئی تھی۔ اس وقت گرے ساڑی میں ملبوس، سلیقے سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ بہت گریسفل لگ رہی تھی۔ مجھے آرمینے میم نے بلوا لیا تھا، میں ابھی رکھوا دیتی ہوں۔ سوزین جلدی کہتے ہوئے میز پہ رکھے باکس کی طرف بڑھی تھی۔ نہیں، اسے چھوڑو ابھی، تم مینے کو بلا کر لاؤ۔ اسے کہو دیر ہو رہی ہے۔ فون پر کال ملاتے ہوئے انہوں نے جلدی جانے کا اشارہ کیا۔ آریس کہاں ہو؟ آج کے دن تو گھر پہ رہتے، آج شادی ہے تمہاری۔ سارا کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ ماما، میں بس پہنچنے والا ہوں، آپ ناراض مت ہو۔ وہ شاید گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے پہلے بھی تم نے یہی کہا تھا کہ پہنچنے والا ہوں اور ابھی تک نہیں آئے۔ ماما بس 5 منٹ۔ چلے میں فون بند کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ شادی والے دن پولیس اسٹیشن کی شکل دیکھنی پڑ جائے۔ تو رانے ڈرائیونگ فون استعمال کرنے کے جرم پر اس نے کال کاٹ دی تھی۔ سارا نفی میں سر ہلاتے ملازموں کو آوازیں دینے لگی۔ وہ کتنی دیر سے آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو دیکھ رہی تھی۔ تیار ہونے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے سارا کے ساتھ سیلون جانے سے بھی منع کر دیا تھا۔ خود ہی گھر پہ تیار ہو جائے گی۔ ملازمہ 2-3 بار بلا کر گئی تھی۔ گہرا سانس بھرتے نیچرل پنک لپ گلوس اٹھا کر لبوں پہ لگایا، بال برش کر کے اونچی پونی ٹیل میں قید کیے، وہ اسٹول سے اٹھ گئی تھی۔ بیڈ کے ساتھ رکھے سینڈلز پہنے، کلچ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ لاؤنج میں آئی تو سارا نے ایک تیرانہ نظر اس پہ دوڑائی تھی۔ تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ انہوں نے موبائل اسکرین پر وقت دیکھا تھا۔ تیار تو ہوں، اور کیا کرنا تھا؟ آرمینا نے چٹکی سے فراک پکڑ کر تھوڑا سا گھوم کر دکھایا تھا۔ فلورل پیروں کو چھوتا فراک لہرا کر اس کے گرد لپٹا تھا۔ تمہارے بھائی کی شادی ہے، کیا ہو جاتا اگر اچھے سے تیار ہو جاتی تو؟ اور تم سیلون بھی نہیں گئی، کتنی ضدی ہو گئی ہو تم۔ پہلے کبھی تم نے ایسی چڑچڑاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے تمہارا رویہ مناسب نہیں ہے۔ سارا افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ زیادہ سوچ رہی ہیں ماما۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں فائنل پیپرز کی ٹینشن میں تھی۔ فیل ہو جاتی تو بھی آپ کو ہی شکایت ہونی تھی۔ آئی ایم سوری اگر آپ نے اگر میں نے آپ سے مس بہیو کیا ہو تو۔ میں بس پیپرز کو لے کے پریشان تھی اور کچھ بھی نہیں۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگتے ہوئے بولی تھی۔ اب لاڈ کرنے یاد آ رہے ہیں تمہیں؟ سارا نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ آپ سے لاڈ کرنا تو ہر وقت ہی یاد رہتا ہے سارا خاتون، آپ ہی پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتی۔ وہ شرارت سے کہتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ جتنی مرضی باتیں کروا لو، ایک تو یہ آریز اپنی شادی والے دن غائب ہے، حد ہوتی ہے۔ ان کا دھیان آریز کی طرف گیا تھا۔ آ جائیں گے ابھی، آپ پریشان مت ہو۔ افسانے کہاں ہے؟ وہ صوفے کی طرف جاتے ہوئے اس نے افسانے کا پوچھا تھا۔ مہرداد اور افسانے شادی میں شرکت کے لیے نیو یارک آئے ہوئے تھے۔ وہ مہرداد کے ساتھ سیلون گئی ہے، کہہ رہی تھی کہ ڈائریکٹ ویڈنگ وینیو پر جوائن کرے گی۔ اچھا تم بیٹھو، میں حیدر کو دیکھوں، آج تو ان کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آرمین نے فون پر انگوٹھا پھیرتے اپنے اور رائد کی چیٹ سکرول کر رہی تھی۔ پچھلے 8 مہینے پہلے بات ہوئی تھی اس سے۔ اس کے بعد بس 2-4 میسیجز تھے، اس کے رزلٹ پر مبارکباد دینے کے لیے، پیپرز کے لیے گڈ لک کہنے کے لیے، اور کوئی بات نہیں۔ وہ پرانی چیٹ سکرول کرتی، آج کل اس کا یہی کام ہوتا تھا۔ جب بھی فری ہوتی تھی پرانے میسیجز دیکھتی تھی۔ تمہارا پرابلم کیا ہے آخر؟ اتنی آہستہ گاڑی کون چلاتا ہے؟ تم سے تو وہ سائیکل والا بھی آگے نکل گیا ہے۔ افسانے تیوری چڑھائے مہرداد کو گھور رہی تھی۔ میں اسے اڑانے سے تو رہا، آفٹر آل یہ گاڑی ہے، ہوائی جہاز نہیں۔ اور تم بے فکر ہو، تمہیں ٹائم سے پہنچا دوں گا۔ نہیں چوکتے تم اب بھائی کے نکاح کے چھوارے کھانے سے، لاپرواہی سے کہتے اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید کم کی تھی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم یہ جان بوجھ کر رہے ہو نا؟ تم چاہتے ہو نہیں کہ میں آریز کی شادی پہ جاؤں؟ وہ منہ پھلا کر سیدھی ہو بیٹھی تھی، دونوں بازو سینے پہ باندھے تھے۔ میں کیوں نہیں چاہوں گا؟ میں بالکل چاہتا ہوں کہ ہم اس کی شادی پر جائیں، جس طرح وہ ہمارے 7 ماہ پہلے ہونے والے ولیمے پہ آیا تھا، لاسٹ مومنٹ پر صرف تمہیں مبارکباد دی اور چلا گیا۔ اور اب ہم 2 دن سے یہاں ہیں اور اس آدمی کے مزاج نہیں مل رہے۔ کھڑے کھڑے سلام کر کے گیا اور دوبارہ شکل نہیں دکھائی۔ میں جتنا اس آدمی کے نخرے برداشت کرتا ہوں، اتنے تو آج تک اس کے 7 ماہ پہلے والے ولیمے پہ 2 دن سے یہاں ہیں اور اس آدمی کے مزاج نہیں مل رہے۔ کھڑے کھڑے سلام کر کے گیا اور دوبارہ شکل نہیں دکھائی۔ میں جتنا اس آدمی کے نخرے برداشت کرتا ہوں، اتنے تو آج تک اس کے
اتنے تو آج تک اپنے نخرے بھی نہیں اٹھائے۔ مہرداد بھی بھرا بیٹھا تھا۔ کون سے نخرے؟ اس نے بات ختم نہیں کی تو تم خود بات کر لیتے۔ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ وہ اب بھی منہ پھلائے بیٹھے تھے۔ جی ہاں بالکل، اس نے بحث کو طول دینے کی بجائے طنز سے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ داد میں تمہیں کمرے میں نہیں گھسنے دوں گی آج رات کو۔ گاڑی تیز چلاؤ، افسانے نے دھمکی دی جس کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا۔ مہرداد نے سلگ کر اسے دیکھا تھا۔ شرم تو نہیں آتی ایسی دھمکیاں دیتے ہوئے؟ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ صرف دھمکی نہیں تھی، وہ اس پر عمل بھی کر سکتی تھی۔ تم سے ہی سیکھا ہے بے شرم بننا۔ اب تم ڈرائیونگ پر فوکس کرو۔ درخشی کی کال آ رہی تھی اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ اس پر غصہ ہو رہی تھی کہ ابھی تک نہیں پہنچی۔ افسانے مہرداد کو آنکھیں دکھاتے اس کو جواب دینے لگی۔ ٹریفک زیادہ تھی، سلون میں ٹائم لگ گیا، بہانے تو بنانے تھے۔ وہ لوگ اس وقت ویڈنگ وینیو پر تھے، قبرستان کریک کنٹری کلب، جو چاروں طرف سے سبزہ زاروں سے گھرا ہوا تھا۔ سب آ چکے تھے رائد کے علاوہ۔ آریز نے رائد کو کال ملائی۔ کہاں ہو؟ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ دلہا میں ہوں، تیاری کو تمہاری وقت لگ رہا ہے۔ کب آنی ہے تمہاری سواری؟ اگر آج تم نہ آئے تو میں تمہاری شادی پر نہیں آؤں گا۔ رابطہ ملتے ہی اس نے تیزی سے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی اور ساتھ دھمکی دی تھی۔ آریز، رائد کی آواز میں شوخی منقوط تھی، عجیب بھجا بھجا لہجہ تھا۔ رائد، اب یہ مت کہنا کہ تم نہیں آ رہے۔ دیکھو یار، میری پہلی اور آخری شادی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میں نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے بے ہوش ہو جانا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا، اس لیے تم کوئی فضول بہانہ نہیں کرو گے۔ اوکے۔ لب کاٹتے ہوئے وہ سامنے اسٹیج کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی شادی ہونے والی تھی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں کوشش کرتا ہوں آنے کی، تم پریشان نہ ہو، میں آ رہا ہوں۔ وہ اس کی پری ویڈنگ کنڈیشن سمجھ گیا تھا۔ اسے پری ویڈنگ انگزائٹی ہو رہی تھی اور یہ نارمل تھا۔ آریز کال بند کر کے مڑا تو سامنے ہی مہرداد کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس اٹھائے، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے۔ آریز کے مڑنے پر گلاس ہوا میں بلند کر کے مسکرایا۔ آریز نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور سائڈ سے ہو کر جانا چاہا۔ تمہیں ایگزائٹی کیوں ہو رہی ہے؟ مہرداد کی آواز پر وہ رکا تھا، آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ میں نے سنا ابھی تم اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ تم نکاح نامے پہ سائن کرتے ہوئے بے ہوش ہو جاؤ گے۔ مجھے مارتے ہوئے تو تم پہ غشی طاری نہیں ہوئی۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے اسے چڑھانے کے موڈ میں تھا۔ تمہیں کسی نے اپنے کام سے کام رکھنا نہیں سکھایا؟ آریز دانت پہ دانت جما کر زبردستی مسکرایا تھا۔ بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ مہرداد نے اپنی ازلی ڈھٹائی سے نفی میں سر ہلا کے مزے سے کہا تھا۔ میں سکھاؤں گا، انتظار کرنا۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ پہلے تم اپنی شادی والے دن بے ہوش ہونے سے تو بچو، تاک کر وار کیا تھا اس نے۔ میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، ورنہ تمہیں بتاتا ابھی۔ میری بہن کے شوہر ہو، اسی کا لحاظ کر رہا ہوں۔ وہ بل کھا کے رہ گیا تھا۔ یہ آدمی اس کے صبر کا امتحان لینے آیا تھا۔ چلو میں تمہاری سو کالڈ امریکن انگزائٹی کا لحاظ کر لیتا ہوں، لیکن تم ڈیمو تو دو کہ کیسے بے ہوش ہوگے تم۔ مہرداد کو اس کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کے مزہ آ رہا تھا۔ یہ دونوں بہن بھائی کیوٹ تو لگتے تھے غصے میں۔ اس نے دل ہی میں اعتراف کیا۔ اس کے غصے پر غصہ تو کیا آتا، پیار ہی آ جاتا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا منہ توڑ دوں؟ نہیں نا، تو خاموش ہو جاؤ۔ ایک تو وہ پہلے ہی ٹینشن میں تھا، پھر یہ ایرانی دماغ خراب کرنے آ گیا تھا۔ میں تو صرف ایک مشورہ دینا چاہتا تھا کہ تم پریشان مت ہو۔ اگر تم سوچ رہے ہوگے کہ اب تمہاری شادی ہو جائے گی تو بہت سی ذمہ داریاں آ جائیں گی، تم بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو۔ شادی واقعی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ خود مختار ہو جاتے ہیں، الگ فیملی یونٹ بن جاتا ہے۔ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی فیملی کا سوچنا ہوتا ہے۔ سنگل لائف والی ریکلیس فیلنگ ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے تو کہیں بھی جاؤ، کچھ بھی کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن سنو افسوں کے بھائی، یہ بہت خوبصورت قید ہوتی ہے۔ زندگی کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے۔ یہ کانسیپٹ کہ شادی کے بعد شخصی آزادی ختم ہو جاتی ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ اس پر لیکچر کی ضرورت نہیں، آئی تھنک، کیونکہ تم خود بہتر جانتے ہو، بس تھوڑے سے نروس ہو رہے ہو۔ خیر، آج تمہاری شادی ہے، تم صرف یہ سوچو کہ اب تم ایک خاندان کے لائق وائز سربراہ بننے والے ہو۔ اس نے خالی گلاس پاس سے گزرتے ویٹر کو دیا تھا۔ نئی زندگی میں قدم رکھنے پر بہت سی نیک تمنائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے مڑ گیا تھا۔ آریز اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ مہرداد اتنا بھی برا نہیں تھا شاید۔ وہ سر جھٹک کے سامنے سے آتے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔
राहिद ने फ़ोन बंद कर ये मेज़ पे फेंका था। आरएस बुला रहा था तो जाना तो था। ये कैसे हो सकता था कि वो शादी पर जाता और आर्मीने से ना मिलता। वो पिछले 2 दिन के फंक्शंस पर भी नहीं गया था। अब क्या इधर अंकल को पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने झूठे मुंह भी नहीं कहा कि आ जाओ। वो गहरा सांस भरते तैयार होकर चल दिया। जो होगा देखा जाएगा। हैदर, आपको रायत का रवैया कुछ अजीब नहीं लग रहा? मेरा मतलब है वो अब घर नहीं आता, आर्मीने से बात भी नहीं होती, शायद वो भी उदास रहती है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। सारा ने पूरे हॉल में देख लिया था, उन्हें रायत कहीं नज़र नहीं आया था। उसे मैंने ही मना किया था आर्मीने से बात ना किया करे। हैदर जमान ने संजीदगी से कहा था। आपने? मगर क्यों? सारा हैरान हुई थी। मैं देखना चाहता था कि वो अपने कॉल का कितना सच्चा है, और ये भी कि वो मामलात कैसे हैंडल करता है। उसके अलावा मुझे आर्मीने को भी देखना था कि वो उसकी इस सूरत हाल में कैसे रिएक्ट करती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सारा ने माथा पकड़ा था। तो क्या अब आपको मालूम हो गया? तकरीबन वो दूर हो गया था आर्मीने से। फिर भी एक दिन मुझे कॉल करके बताया कि आर्मीने को उससे शिकायतें हो रही हैं। मैंने शर्त नहीं हटाई, लेकिन पिछले 8 महीने से मैंने जो देखा वो बहुत इत्मीनान दिलाने वाला है। राय ने यकीनन आर्मीने से बात करके उसे एतमाद में ले लिया है। वो दोनों सब्र से इस इम्तिहान के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये और बात है कि जिससे मुझे इत्मीनान हुआ है कि वो दोनों एक मैच्योर कपल हैं। उनका ताल्लुक इतना भी बचकाना नहीं है जितना मुझे लगा था। उन्होंने आपस में मशवरा किया और उसी के मुताबिक अमल किया है। वो मुतमईन लग रहे थे। तो अब आपकी शर्त ख़त्म हो गई है? सारा को उनका जवाब जानने की जल्दी थी। मैं रायत का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो मुझसे सवाल पूछे और मैं उसे कहूँ कि ये शर्त जिसका सर पैर उसे समझ नहीं आ रहा अब ख़त्म हो गई है। वो हल्का सा मुस्कुराए थे। सारा ने भी मुस्कुराते हुए इत्मीनान भरा सांस लिया था। वो स्टेज पे खड़ा अपनी दुल्हन की आमद का इंतज़ार कर रहा था। दिल में भी जो हालत हो रही थी, लबों पर मुस्कुराहट थी। उसी वक्त दुल्हन की आमद की इत्तला दी गई थी। हॉल में मौजूद लोग दुल्हन की आमद के इंतज़ार में अपनी जगह से खड़े हुए थे। सफ़ेद ब्राइडल ड्रेस में मलबूस शहबालियों के संग उसके हॉल में आमद हुई थी। तलाल ने आगे बढ़कर बाजू दरख्शे की तरफ बढ़ाया था। वो हल्के से मुस्कुराकर उनका बाजू थाम गई थी। वो अपने बाप का बाजू थामे कदम कदम चलते हुए आ रही थी। आरेज ने बस एक नज़र उसे देखा, फिर निगाहें चुरा ली थी। वो अब उसके उठते कदम गिन रहा था। वो स्टेज के नज़दीक आए तो आरेज ने आगे होते उसे हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। तलाल ने मुस्कुराते हुए दरख्शंदे का हाथ आरेज के हाथ पर रखा था। वो उसका हाथ पकड़कर 2 स्टेप चढ़कर उसके बराबर आई थी। उसे उसकी जगह पर लाकर आरेज ने उसका हाथ छोड़ा था। अब वो दोनों आमने सामने खड़े थे। मैरिज रजिस्ट्रार के रस्मी अल्फाज के बाद जब उसने मुकर्रर हक महर के एवज निकाह पर रजामंदी का पूछा तो दरख्शंदे ने एक नज़र आरेज को देखा था। वो अरबी में बोले जाने वाले उन अल्फाज का मतलब समझती थी। उसे महसूस हुआ उसने गलत कर दिया। उसे इस शादी पर राज़ी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसने सर झुकाकर वो अल्फाज दोहराते खुद को आरेज हैदर के निकाह में दिया था। अब वो शख्स उस पर हाकिम था। उसके माथे पे पसीना आया था। आरेज के कबूल कहने के बाद अब रजिस्ट्रार अरबी में कुछ आयात तिलावत कर रहा था। वो अजीब सी तरक्शे बिन्ते तलाल को अरबी अच्छी आती थी। वो अजीब सी कैफियत से गुजर रही थी, लेकिन वो सिर्फ एक कैफियत थी जो आके गुजर गई। उसने वापस से सपाट चेहरा बनाया। निकाह हुआ तो हॉल में खुशगवार सी आवाज़ें गूंज रही थी। किसी ने हूटिंग भी की थी कि अब निकाह हो गया है, अब वो अपनी दुल्हन को देख सकता है। आरेज मुस्कुराते हुए सीने पे हाथ रख के थोड़ा सा झुका था, लेकिन उसने अपनी दुल्हन को देखा फिर भी नहीं। एक तरफ से ये भी अच्छा हुआ था, दरख्शंदे के लिए तो अच्छा था। आर्मीने सबके साथ तालियां बजाते हुए आरेज और दरख्शे को निकाह की मुबारकबाद दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें रायत को ढूंढ रही थीं। वो जानती थी वो आया था। उसने उसे आरेज के साथ देखा था। वो थोड़ी देर को आया था, फिर गायब हो गया था। पता नहीं कहाँ गया था, लेकिन वो आर्मीने के पास नहीं आया था। उसके हलक में कुछ अटका। वो जल्दी जल्दी पलकें झपक रही थी और वो यहाँ पर रो नहीं सकती थी। वो तकरीब ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वक्त जैसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। खुदा खुदा करके शादी की तकरीब ख़त्म हुई। वो लोग घर आए तो आर्मीने सर दर्द का कहकर अपने कमरे में आ गई थी। कमरे में आते ही उसने सैंडल्स उतार कर दूर फेंक के बालों से पोनी खींच कर उतारी थी। कानों से टॉप्स उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर पटके कुछ देर
اسے اپنے عکس کو آئینے میں دیکھنے کے بعد اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزوں کو ہاتھ مار کر زمین بوس کر دیا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ ڈراور سے میڈیسن نکال کر پانی کے ساتھ نگلتے ہوئے وہ وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ آج بھی نہیں آیا تھا اس کے پاس۔ 8 مہینے سے اس نے اسے دیکھا نہیں تھا، اس کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ اسے بے تحاشا مس کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کی رگیں کھنچ گئی ہوں۔ یہ عادت تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اتنے مہینے ہو گئے تھے اسے اپنے سامنے دیکھے بغیر۔ پہلی بار وہ اتنا عرصے اسے دور رہا تھا۔ فون پر بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ بیڈ سے قدم نیچے اتارتے ہوئے وہ اپنا لباس سنبھالتے ڈریسنگ ٹیبل تک آئی تھی۔ آہستہ سے جولری اتارتے ہوئے خود کو دیکھے گئی۔ تھوڑی دیر پہلے افسانے اسے آریز کے کمرے میں چھوڑ کے گئی تھی۔ کمرہ بہت سمپل لیکن خوبصورت انداز میں نئی دلہن کے استقبال میں سجا ہوا تھا۔ جولری اتار کر اس نے وارڈروب چیک کی۔ اس کا سامان وہاں پہ سیٹ تھا۔ کچھ دن پہلے فاطمہ نے خود آ کر سیٹنگ کروائی تھی۔ آرام دہ ٹراؤزر شرٹ لے کر وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آریز کمرے میں آیا تو درخشے کمرے میں نہیں تھی۔ کوٹ اتار کے صوفے پہ پھینکتے وہ پاؤں لٹکا کر بیڈ پر بیٹھا، پھر وہیں لیٹ گیا۔ پتہ نہیں درخشے کا رویہ کیسا ہونے والا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر وہ سیدھا ہو کے بیٹھا۔ درخشے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ کیا اب ہم یہی رہیں گے؟ میک اپ ریموو کرنے کے بعد اس نے کلینزر اٹھایا۔ آریز نے ناسمجھی سے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی تو آریز کو اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ بلیک ٹراؤزر پر جمی سفید جیمنگ شرٹ۔ اس نے فوراً گردن واپس سیدھی کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اب کیا ہم یہی رہیں گے شادی کے بعد بھی، یا تم نے کوئی اور گھر لیا ہے الگ؟ اس نے صاف بات کی تھی۔ لیا تو ہے لیکن ابھی کچھ دن ہم ادھر ہی رہیں گے، کچھ دن بعد شفٹ۔ 2 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ 2 دن میں شفٹنگ کرو، وہ گویا حکم دے رہی تھی۔ آریز نے بولنے کو لب کھولے تھے۔ اب تم کوئی بہانہ مت بنانا۔ وہ اب ٹیشو سے چہرہ اور گردن تھپتھپا رہی تھی۔ اگر تمہارے لیے ابھی شفٹ کرنا ممکن نہیں تو اپنا کمرہ چینج کر لینا، مجھے پرائیویسی چاہیے ہے۔ میں تمہارے ساتھ روم شیئر نہیں کر سکتی۔ اور پلیز ابھی مجھے کوئی اسلامک لیکچر مت دینا، تم نے خود میری باتوں سے ایگری کیا تھا۔ تم مجھ پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ ہاں، اگر تم دوسری شادی کرنا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ اپنی شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی تھی، وہ بھی اتنی لاپرواہ اور سرسری انداز میں۔ آریز اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ ہم 2 دن میں شفٹ کر جائیں گے، تب تک آپ کو مجھے اس کمرے میں برداشت کرنا ہوگا۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میری خیر ہے، تم سے میری موجودگی برداشت نہیں ہوگی، اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کہ تم صوفے پر ایڈجسٹ کر لینا۔ مجھے بیڈ کے بغیر نیند نہیں آتی نا۔ مسکرا کر کہتے وہ باتھ روم کے دروازے کے پیچھے گم ہو گئی تھی۔ آریز ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ تو وہ ٹھیک رہی تھی۔ وہ صرف بیوی ہوتی تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، وہ محبت تھی۔ آریز کے لیے یقیناً بہت مشکل ہونے والی تھی۔ وہ کپڑے لے کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تو ایسی ہوتی ہے شادی؟ بیوی نے آتے ہی اپنا پہلا حکم صادر کر دیا تھا۔ افسانے اور مہرداد تو آریز کی شادی کے اگلے دن ہی چلے گئے تھے۔ مہرداد کو ریحان کی کالز پر کالز آ رہی تھی۔ آفس میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ 3 دن بعد درخشی اور آریز بھی نیو یارک کے ایک ہی ایلیٹ ایریا میں موجود آریز کے اپارٹمنٹ شفٹ ہو گئے تھے۔ شادی کی چہل پہل ختم ہو گئی تھی۔ آرمین فائنل پیپر کے بعد آج کل گھر پہ ہی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ رائد ابھی نیو یارک میں ہی ہے۔ آریز کی شادی والی رات اس نے کال کی تھی تو اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ آرمین نے فون آف کر کے رو دھو کے سو گئی تھی۔ صبح فون آن کیا تو رائد کی کالز آئی ہوئی تھی لیکن اس کی کال بیک نہیں کی۔ وہ فون پر اسکرولنگ کر رہی تھی۔ انسٹاگرام کھلا ہوا تھا جب اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی۔ سرینا اور رائد کی ایک ہی تصویر تھی۔ وہ کسی بزنس سیمینار میں شرکت کے بعد ایک ساتھ چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ رائد کوئی بات کر رہا تھا اور سرینا مسکرا رہی تھی۔ آرمین نے بے ساختہ کمنٹ اوپن کیے اور انگوٹھے سے اسکرول کرتے کمنٹ پڑھے گئی۔ ایک کمنٹ پر اس کی نظر ٹھہر گئی تھی۔ کسی نے لکھا تھا، وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے، اگر وہ شادی کر لیتے ہیں تو بہت خوبصورت کپل ہوگا ان کا۔ آرمین ایک ٹک اسے دیکھی گئی، پھر اسکرین پر انگوٹھا پھیرا۔ کسی کو سرینا پسند آئی تو کوئی کہہ رہا تھا کہ رائد بن طلال کے ساتھ تو عرب لڑکی ہی جچے گی۔ مختلف کمنٹس پڑھتے آرمین کا دماغ جھنجھلا اٹھا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے آ رہی تھی جب سارا نے اسے دیکھا تھا۔ آرمین کہاں جا رہی ہوں؟
سارا نے اس کا حلیہ دیکھا، بغیر کسی گرم کپڑے کے وہ سافٹ جینز پر سفید ٹی شرٹ میں بلبوس تھی۔ اس کی آواز پر وہ ذرا دیر کو ٹھہری۔ میں رائد سے ملنے جا رہی ہوں، اپنی بات کہہ کر ان کی سنے بغیر وہ دروازہ پار کر گئی تھی۔ کوٹ یا جیکٹ تو پہن لو، اتنی ٹھنڈ ہے۔ وہ اسے آوازیں دیتی ہوئی اس کے پیچھے آئی، لیکن وہ ان کی سنے بغیر چلی گئی۔ یا اللہ، یہ لڑکی کیا ہو گیا ہے اسے؟ یہ سارے حیدر کے کام ہیں، کیا ضرورت تھی اس قسم کی شرط رکھنے کی؟ انہوں نے تعصب سے خود کلامی کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اسی شرط کا ری ایکشن ہے۔ انہیں آرمینی کا یہ رویہ حق بجانب لگ رہا تھا۔ وہ شروع سے رائد پر ڈیپینڈنٹ رہی تھی، اور اب ایسے اتنے عرصے اس سے بات نہ ہونے پر اس کا چڑچڑاپن جسٹیفائڈ تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے باہر سے آیا تھا، کپڑے تبدیل کر کے اس وقت بیزاری سے صوفے پہ نیم دراز ریموٹ سے ٹی وی چینل شفل کر رہا تھا۔ پچھلے 8 مہینے اس کے اعصاب پر بہت برے طریقے سے اثر انداز ہوئے تھے۔ وہ اتنا چڑچڑا زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس عرصے کے دوران۔ کام پر اس کی پوری توجہ تھی، لیکن اس کے مزاج میں واضح بدلاؤ آیا تھا۔ وہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی محسوس کر چکے تھے۔ گہری سانس لیتے ٹی وی بند کر کے صوفے سے اٹھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ کل جا کے حیدر زمان سے فائنل بات کرے گا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ خود ساختہ خدشات پر مبنی ان شرائط کا خاتمہ کیا جا سکے۔ وہ سست قدموں سے کمرے کی طرف جا رہا تھا جب ڈور بیل بجی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ آریز تو شادی کروا کے غائب ہو گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ارمین اس کے ہونٹوں سے بے آواز اس کا نام آزاد ہوا تھا۔ ایسا لگا جیسے صدیوں بعد اس کا چہرہ دیکھا ہو۔ وہ عادتاً اس کی طرف بڑھا، لیکن ارمین نے ہاتھ سے ایک طرف کرتے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اسے دیکھتے اس کے گلے نہیں لگی تھی۔ رائد دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آیا تھا، دونوں ہاتھ پہلوؤں میں رکھے۔ وہ لیونگ روم کے وسط میں کھڑی تھی۔ رائد چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ وہ دونوں کچھ دیر کے لیے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کچھ کہو گے نہیں؟ کوئی نئی شرط ہی بتا دو، اس نے غصے سے کہنا چاہا، لیکن آواز بھاری ہو گئی۔ حلق بھی میں آنسو اٹکے۔ تمہارے پاس سب کے لیے وقت ہے سوائے میرے، اس نے شکوہ کرنا چاہا، لیکن آواز لڑکھڑا گئی۔ میں کل جاؤں گا انکل حیدر سے بات کرنے، وہ نرمی سے بولا تھا۔ اور کوئی نئی شرط سن کے آ جاؤ گے؟ اس بار نہیں۔ میں کیسے مان لوں؟ تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے کیا؟ کیا میں نے کبھی ایسی کوئی بات کی ہے جسے میں پورا نہ کر سکوں؟ ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پہ رکھنا چاہا۔ ارمین نے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ رائد کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ ارمین نے فون نکال کر اس کے سامنے کیا۔ رائد نے فون اسکرین پر نظر دوڑائی۔ اس کی اور سرینا کی تصویر تھی۔ اس نے سوالیہ انداز میں ابروج کھا کر ارمین کو دیکھا تھا۔ اس کے کمنٹس پڑھو۔ اس نے فون رائد کے ہاتھ میں پکڑایا، جسے اس نے صوفے پہ اچھال دیا۔ اسی وقت ارمین کو دیکھنے سے زیادہ کچھ ضروری نہیں تھا۔ اتنے عرصے بعد وہ اس کے سامنے تھی۔ مجھے ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، میں جانتا ہوں کیا کمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کندھے اچکائے، ہاتھ بڑھا کر اس کے کانوں کے پیچھے عرصے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہی پاگل ہوں بس۔ ارمین نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ رائد نے بر وقت بازو تھام کر اسے روکا تھا۔ تمہیں کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ نرمی سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا، اتنے عرصے سے ہمارا رابطہ نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے اب تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے، تم کھو جاؤ گے کہیں، میں تمہیں ڈھونڈ بھی نہیں سکوں گی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے وہ سر اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ رائد کو اسے تسلی دینی تھی، اسے بتانا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اسے الفاظ بھول رہے تھے۔ اس کی دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ رائد کچھ تو کہو۔ کیا کہوں؟ نظر اس کے لبوں سے ہوتی شفاف گردن تک گئی تھی۔ تم مجھ سے دور تو نہیں جاؤ گے کبھی؟ دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے وہ اس سے وعدہ لے رہی تھی۔ کبھی نہیں، اس کی آواز مدھم تھی۔ وعدہ؟ ایک آنسو ارمین کی پلکوں پہ اٹکا تھا۔ وعدہ؟ رائد نے اس بات میں سر ہلایا، بے خود نظریں اس پر ٹکی تھی۔ وہ دونوں بازو اس کی گردن پہ رکھے اس کے گلے لگی۔ رائد بھی بے حس و حرکت اپنی جگہ پر ساکت تھا۔ دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھے۔ دل کی دھڑکن کانوں میں بج رہی تھی۔ ارمین ابھی بھی کچھ کہہ رہی تھی، اسے آواز تو آ رہی تھی، لیکن وہ الفاظ کا مفہوم سپنے سے قاصر تھا۔ اسے خود میں بیچے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ یہ پہلی بار تھا اس کے قریب آنے پر اس کے دل نے اس طرح اپنی لے بدلی تھی، اس طرح وہ بے خود ہو رہا تھا۔
کچھ پل گزرے، اس نے آنکھیں کھولی، آرمینے کو خود سے الگ کیا۔ وہ تھوڑا سا دور ہوئی لیکن الگ نہیں۔ آرمینے بہت آہستہ آہستہ آواز میں اس کا پورا نام لیا۔ آرمینے تک اس کی آواز گئی ہی نہیں۔ رائد کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو رہی تھی، رگ رگ میں حشر برپا تھا۔ وہ تھوڑی دیر اور ایسے رہتی تو آرمین چھوڑ دو یار، دور ہٹو۔ اسے بازو سے پکڑ کر خود سے دور کیا، 2 قدم پیچھے ہٹا۔ آرمینے نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ رائد کو کیا ہوا تھا؟ وہ آنکھوں میں حیرت لیے سادگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رائد کی نظریں بھٹک رہی تھی، اختیار کم ہو رہا تھا۔ وہ جذبہ بہت شدید تھا، اس کی نگاہیں اس کے لبوں سے الجھی تھی۔ آرمینے جاؤ یہاں سے، لب بھیج کر وہ بمشکل چند لفظ ادا کر پایا تھا۔ سانسیں سینے میں تنگ پڑ رہی تھی۔ رائد وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے ہاتھ اس کے بازو پہ رکھنا چاہا لیکن وہ تیزی سے پیچھے ہٹا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، تمہیں کہہ رہا ہوں نا جاؤ یہاں سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، جاؤ۔ اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ آرمینے بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ رائد کبھی اس طرح اونچی آواز میں اسے مخاطب نہیں ہوا تھا۔ رائد، آرمینے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ کس طرح سے بات کر رہا تھا؟ کیوں اسے جانے کا بول رہا تھا؟ جاؤ یار پلیز، وہ بے بسی سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زور سے دروازہ مارا۔ اگلا 1 گھنٹہ وہ شاور کے نیچے سردیے کھڑا رہا۔ 1 گھنٹے بعد بھیگا لباس تبدیل کر کے وہ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں آ کے لیٹا تھا۔ اسے آرمینے کا خیال آیا، جو کچھ اسے کہا تھا وہ اسے یاد آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ وہ اسے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ لینے آئی تھی اور اس نے کیا کیا تھا؟ اسے جانے دیا اپنی آرمین کو۔ وہ بھاگتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکلا لیکن اس کے قدم رکے۔ وہ وہیں صوفے کے ساتھ گھٹنوں میں سر دیے نیچے بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا، اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری، آہستہ سے کہا تھا۔ آرمینے کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ آرمین اس کے نزدیک کھسکتے ہوئے ایک بازو اس کے کندھے کے پیچھے سے گزار کر ہلکے میں لیا تھا۔ آئی ایم سوری، دوسرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا تھا۔ ادھر دیکھو پلیز، اب کیا ہے؟ کیوں آئے ہو؟ اس وقت تو جانے کا بولا تھا، اب کیوں آئے ہو؟ سر گھٹنوں سے اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی تھی۔ وہ اتنی دیر سے وہاں بیٹھی رو رہی تھی۔ رائد کا دل جیسے کسی نے کن چھری سے چیر دیا تھا۔ مجھے دور ہٹا دیا تھا نا، اب پھر کیوں آئے ہو؟ وہ زکام زدہ آواز میں شکوہ کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس کی طرف جھکتے ہوئے باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ خود پہ غصہ آیا، وہ کیسے اس کے رونے کی وجہ بن گیا تھا۔ آئندہ کبھی ایسے بولوں تو بے شک جان سے مار دینا، تمہیں اجازت ہے۔ اسے خود سے لگاتے ہوئے لبوں سے اس کے بال کو چھوا تھا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ تو پھر چھوڑنے کی بات کر رہے ہو؟ وہ منہ بسوڑ کر اس سے الگ ہوئی تھی۔ تمہیں وہاں چھوڑنے جا رہا ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے پاس لا سکوں۔ صوفے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ وہ خفگی سے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ویسے تمہیں ہوا کیا تھا؟ وہ گاڑی میں تھے جب آرمینے نے منہ بسوڑ کر اس سے پوچھا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ روڈ پر دیکھتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ جان نکال دی تھی میری، دوبارہ ایسا کبھی مت کرنا، وہ ہمیشہ کی طرح لاڈ سے بول رہی تھی۔ دوبارہ؟ وہ رکا، کچھ سوچا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دوبارہ جب دماغ خراب ہوگا تو تمہیں بتا دوں گا، تم ٹھیک کر دینا۔ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ پھر ایسا نہیں ہوگا، تم الٹا کہہ رہے ہو کہ واپس سے تمہارا دماغ خراب ہوگا، حد ہے۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ دماغ تو اب خراب ہوتا رہے گا لیکن دوبارہ کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ اس کی منطق آرمینے کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچھا چھوڑو اسے، تمہیں پتہ ہے میں مام ڈیڈ سے کہہ کے شادی کی ڈیٹ فکس کروانے لگا ہوں۔ اگر مام ڈیڈ یا حیدر انکل نے انکار کیا تو میں تو پہلے سے بتا رہا ہوں، میں تمہیں اغوا کر لوں گا، پھر ڈھونڈتے رہیں گے یہ لوگ۔ وہ اتنے سیریس انداز میں کہہ رہا تھا کہ آرمینے کو ہنسی آئی تھی۔ ہنسو مت، میں ایسا ہی کروں گا۔ ایک شرٹ کے لیے تم نے اتنے مہینے مجھ سے بات نہیں کی اور تم ایسے بول رہے ہو، ہنسی تو آئے گی۔ تب تو میں معصوم تھا، سمجھو پاگل، تبھی مان گیا اس شرٹ کے لیے۔ اب ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اس کی سنجیدگی میں فرق نہیں آیا تھا۔ دیکھیں گے۔ آرمینے نے آنکھیں گھمائی تھی، پھر چہرے پر مایوسی آئی۔ ڈیڈ نہیں مانیں گے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اب تو ان کو ماننا پڑے گا کیونکہ اب میں کسی کی نہیں سننے والا۔ اب ایسا کیا ہو گیا؟ تم جان جاؤ گی بہت جلد۔ اس نے گردن موڑ کر آرمینے کا روشن چہرہ دیکھا تھا جو سادگی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ گھر آ گیا۔ وہ کھلے دروازے سے گاڑی اندر لے گیا تھا۔
ڈرائی وے پہ کچھ آگے جا کر گاڑی روکی تھی۔ جاؤ، اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے اسے جانے کو کہا تھا۔ تم نہیں آؤ گے؟ میں آؤں گا کچھ دن تک، اس بار یہ وعدہ رہا۔ آرمین گاڑی سے اتر کر داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں بیٹھے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے یاد تھا جب اس نے کہا تھا کہ وہ نکاح کے بعد 2-3 سال تک شادی کا نام بھی نہیں لے گا۔ سب کا ری ایکشن پتہ تھا کیسا آنے والا تھا جب وہ شادی کی بات کرتا، لیکن اب اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ پچھلے 3 منٹ سے دائیں ہاتھ کی انگلیاں میز پر بجاتے کسی گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ ہر نئی سوچ کے ساتھ چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی تبدیل ہو رہے تھے۔ مراقبہ ختم ہو گیا ہو تو اب کچھ بولنا پسند کرو گے؟ آریز نے زب سے لب بھینچ کر مصنوعی سا مسکرا کے اسے دیکھا تھا۔ جواباً اس نے ہنکارا بھرا لیکن منہ سے بولا کچھ نہیں۔ رائت، اب پھوٹ بھی دو جو کہنا ہے۔ کتنی دیر سے سنسلی پھیلائی ہوئی ہے؟ وہ زچ ہوا تھا۔ رائت نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ پہلے تو کبھی تم نے مجھے ایسے نہیں کہا۔ یہ درخشے سے شادی کا اثر ہے جو تم بدتمیز ہو گئے ہو۔ نفی میں سر ہلاتے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اب اس میں درخشے کہاں سے آ گئی؟ ڈرامے تمہارے خود کے ختم نہیں ہوتے۔ نام میری شادی کا لگا دو۔ آریز بیزار ہوا۔ اب جلدی سے اپنی بات کرو، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تھا۔ گھر جانے کی تو جلدی تو تمہیں ایسے ہے جیسے تمہاری محبوبہ کھانے پر تمہارے انتظار کر رہی ہوگی۔ جتنا میں جانتا ہوں وہ اب تک ڈنر کر کے جانوروں کی سائیکالوجی پر ریسرچ کر رہی ہوگی۔ تمہیں خواہ کی جلدی پڑی ہوئی ہے جانے کی۔ سر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر اس نے پیر لمبے کر کے میز پہ رکھے تھے۔ ویٹ اے منٹ، وہ اپنے ریسرچ ورک کے دوران 2-3 بار کافی بناتی ہیں۔ کہیں آج کل کافی بنانے والی ڈیوٹی تم تو نہیں لے رہے؟ اس نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ ہو گئی تمہاری بکواس۔ تم نے کوئی ضروری بات تو نہیں کرنی؟ نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ وہ چڑ کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اچھا سنو، یہ تم لوگ الگ شفٹ کیوں ہو گئے ہو؟ میرا مطلب ہے اتنا کوئی ضروری تو نہیں تھا۔ تو میرے درخشے نے کہا نا شفٹ ہونے کا۔ وہ تھوڑا سا سنجیدہ ہوا تھا۔ پیر میز سے اٹھا کر فرش پر رکھے اور ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہوا تھا۔ آریز اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تکے انداز میں واپس بیٹھا تھا۔ تم نے مجھ سے مشورہ بھی نہیں کیا، اور آنٹی انکل انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا؟ ویسے تو مجھے یقین ہے انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہوگا۔ وہ پر یقین تھا۔ تمہیں صحیح لگا انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن یہ فیصلہ مجھے خود بھی ٹھیک لگا۔ ہم ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی الگ الگ کمروں میں رہتے تو عجیب لگتا نا، تو بس اسی لیے، سرسری انداز میں کہتے اس نے کندھے اچکائے تھے۔ ایک بات پوچھوں؟ تھوڑی سی پرسنل ہے۔ رائت نے کان کھجایا تھا۔ مت پوچھو۔ آریز نے سر صوفے کی پشت سے ٹکایا تھا۔ اوکے، نہیں پوچھتا۔ وہ چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی۔ ویسے تمہیں الگ شفٹ نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ اب دیکھو نا، افسانے کی شادی ہو گئی ہے، وہ کبھی آتی ہے تو تم بھی چلے جاتے ہو۔ ایسے آرمینے کی شادی کے بعد تو حیدر انکل اور سارا آنی بالکل ہی اکیلے ہو جائیں گے۔ وہ ہمدردی سے کہہ رہا تھا۔ یہ تو ہے، لیکن ابھی تو آرمینے کی شادی کو 2-3 سال رہتے ہیں، تب تک کیا پتہ میں درخشے کو ایگری کر لوں۔ آریز نے پرسوچ انداز میں کہتے رائت کو تائیدی نظروں سے دیکھا تھا۔ رائت نے سر پہ ہاتھ پھیر کر خواہ کمرے میں نظریں دوڑائی تھی، پھر مسکراتے ہوئے آریز کو دیکھا۔ شہادت کی انگلی آنکھ کے کنارے پر پھیری۔ آریز نے آنکھیں سکیڑ کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا؟ رائت نے ابرو اوپر اٹھائے تھے۔ رائت بدال کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ آریز نے مشکوک انداز میں ایک ابرو اچکا کے اسے گھورا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں۔ اس نے دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ 2 سال بعد ہے نا آرمینے کی شادی؟ آریز نے کنفرم کرنا چاہا تھا۔ 2 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں، مجھ سے نہیں ہوتا اتنا انتظار۔ میں اس بار گھر جاؤں گا تو ماما سے بات کروں گا۔ تم کیا بات کرو گے؟ یہی کہ 2 مہینے کے اندر شادی کی ڈیٹ فکس کریں۔ سادگی سے آریز کو دیکھا جو گھورتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ ڈیڈ بھی نہیں مانیں گے، اور آرمینے کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونا ہے ابھی۔ یہ بہت جلدی ہے۔ آریز نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تم کتنے احسان فراموش ہو۔ بھول گئی کس نے بنایا تھا درخشندے کو شادی کے لیے؟ میں نے بنایا اسے۔ اب تم میرے لیے اپنے ڈیڈ سے بات تو کر ہی سکتے ہو۔ وہ ٹھان چکا تھا تو اب اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ تم نے خود کہا تھا ڈیڈ سے کہ ابھی نکاح کر دے، شادی 3 سال بعد۔ اب پھر کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے جو ہو گیا ہے تمہیں بتایا تو تم نے میرا منہ توڑ دینا ہے۔ رائت نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اور ویسے بھی نکاح ہوا تھا تو شادی بھی ہونی تھی۔
اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ اس نے بوئے سکیڑ کر کندھے اچکائے تھے۔ آریز کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس تک آیا تھا۔ تھوڑا سا جھک کر دایاں ہاتھ اس کے چہرے کے سامنے کیا، 5 انگلیاں کھول کر ہاتھ کے اس کے منہ پر پھیرا اور مڑ گیا۔ رائد کے حلق سے بے ساختہ قہقہا نکلا تھا۔ آریز پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ رائد نے ہنسی روکتے ہوئے میز پر رکھے خالی مگ اٹھائے اور سیٹی پر کوئی دھن بجھاتے کچن کی طرف رخ کیا تھا۔ وہ لیونگ روم میں صوفے پہ نیم دراز لیپ ٹاپ سینے پہ رکھے اس کے کیز پریس کرتا کام میں مصروف تھا۔ گاہے درخشے کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھتا رہتا۔ لگتا ہے وہ آج جلدی سو گئی ہے۔ وہ مایوسی سے لیپ ٹاپ بند کرتا اٹھ کے بیٹھا تھا۔ اسی وقت درخشے کے کمرے کا دروازے کا لاک گھومنے کی آواز آئی۔ وہ کچھ ہی سیکنڈ میں باہر آنے والی تھی۔ آریز نے لیپ ٹاپ ایک طرف کرتے ہوئے صوفے پہ ہاتھ رکھتے پورے جسم کا وزن اس ہاتھ پہ منتقل کیا اور صوفے کی دوسری طرف چھلانگ لگائی۔ فرش پر پاؤں جماتے اس نے کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ یہ سب کرتے اسے 2 سیکنڈ کا وقت لگا ہوگا۔ وہ کچن کے انٹرنس پہ تھا جب درخشے کمرے سے باہر آئی تھی۔ آریز کافی کا ڈبہ کیبن سے نکال رہا تھا جب درخشے کچن میں داخل ہوئی۔ آریز نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور سادگی سے مسکرایا، جواباً وہ بھی رسمی سا مسکرائی تھی۔ میں کافی بنانے آیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں موجود ڈبہ ہوا میں لہرایا تھا۔ میں اپنے لیے بنا رہا ہوں تو آپ کے لیے بھی بنا دیتا ہوں، آپ بیٹھے۔ اس نے ایک طرف رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تمہیں زحمت ہوگی، اس نے رسمی سا جملہ بولا اور کرسی گھسیٹ کر نشست سنبھالی تھی۔ نہیں، زحمت کی کیا بات ہے، ویسے بھی میں اچھی کافی بناتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے سادگی سے کہہ رہا تھا۔ درخشندے نے 2 انگلیوں سے کنپٹی دباتے کہنیاں میز پہ ٹکائی تھیں۔ تم اتنا دیر تک کیوں جاگتے ہو؟ آپ بھی تو جاگ رہی ہوتی ہیں۔ میری تو روٹین ایسی ہے اور جیسا میرا کام ہے مجھے روزانہ آفس وغیرہ جانا ہوتا ہے، جبکہ تمہیں صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے۔ پھر اتنی دیر تک جاگنے کی وجہ؟ میں تو روز نہیں جاگتا، جس روز کام زیادہ ہو بس اسی دن۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تھا۔ گلابی ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس بالوں کا جوڑا کیے وہ کافی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس کی بات پر درخشے نے مسکرا کر سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ آپ کی کافی؟ آریز نے نظریں جھکائے ہوئے مگ اس کے سامنے کیا تھا۔ وہ زیادہ تر اس کے طرف دیکھے بغیر بات کرتا تھا۔ درخشندے کو عجیب تو لگتا تھا لیکن اب عادت ہو گئی تھی۔ تھینکس، وہ مگ اٹھا کر چلی گئی۔ آریز نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ صبح جس وقت وہ گھر سے نکلتا تھا وہ سو رہی ہوتی تھی۔ دوپہر کو حیدر ودر چلی جاتی تھی۔ آریز بھی آفس سے واپسی پر وہیں چلا جاتا۔ ڈنر کے بعد وہ دونوں اکٹھے واپس آتے۔ درخشندے گھر آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ ان کی ابھی تک زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ اس سب کے دوران جب وہ کافی بنانے کے لیے کمرے سے باہر آتی تھی، آریز اس وقت کا انتظار کرتا تھا۔ وہ سر پہ ہاتھ پھیرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کبھی تو ان کے درمیان سب نارمل ہوگا، وہ پر امید تھا۔ چائے؟ وہ ایک ہاتھ سے ایک فون کان پہ رکھے بات کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے جلدی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا جب افسانے نے چائے کا کپ میز پہ رکھا تھا۔ سر کے خم سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ وہ منہ پھلا کے سامنے والے صوفے پہ جا بیٹھی۔ وہ دونوں مہرداد کے سہنت میں موجود اپارٹمنٹ میں تھے۔ لوگ صحیح کہتے تھے وہ مہینوں گھر سے غائب رہتا تھا کیونکہ وہ پہلوی ہاؤس جانے کے بجائے اپنے اپارٹمنٹ میں رہنا زیادہ پسند کرتا تھا۔ مہرداد نے کال بند کی اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ چائے بنانے والا کام تم نے بہت اچھا کیا، بہت طلب ہو رہی تھی۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس کا احسان مند ہوا تھا۔ مجھ سے کہہ رہے ہو یا اپنے چہیتے فون سے؟ اس نے مسکرا کر طنز کیا تھا۔ اب اتنا بھی فون یوز نہیں کرتا میں جتنا تم طنز کر رہی ہو۔ جو بھی ہے، خیر میں سونے جا رہی ہوں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹرب مت کرنا۔ اسے حکم دے کر وہ جا پیچھے مہرداد بڑبڑا کے رہ گیا تھا۔ وہ بھلا کب ڈسٹرب کرتا تھا اسے؟ میں بتاؤں کب ڈسٹرب کرتے ہو تم؟ افسانے کی تیز آواز پر اس نے دانت پیس کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہی رہتا تھا بس، تم نے مائنڈ ریڈنگ بھی سیکھ لی۔ اب سے میں دل میں سوچتے ہوئے بھی احتیاط کروں گا، جو بھی کرو۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس کے پیچھے گم ہوئی تھی۔ داد واپس لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ درخشندے کے ساتھ اس کے دوست کے کیفے کی اوپننگ پر آئی ہوئی تھی جب اس کا فون بجا۔ وہ درخشے اور اس کے دوست سے معذرت کرتے ہوئے
فون آن کرتے ہوئے قدرے کم رش والی جگہ کی طرف بڑھی تھی۔ مرحبا، رائٹ کی فریش سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ مرحبا، آرمینے کی آواز لبوں پر بھی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ تو مجھے یاد کر رہی تھی نا؟ مسکراتے لہجے میں سوال کیا تھا۔ نہیں، جھوٹ، سچ، میں نہیں مانتا۔ میرے دل کیا کہ میں تمہاری آواز سنوں تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تم مجھے یاد کر رہی تھی۔ اس کی اپنی منطق تھی۔ میں نے صبح یاد کیا تھا تمہیں، ابھی تو میں درخشے کے ساتھ ان کی دوست کے کیفے آئی ہوں، وہ سادگی سے کہہ رہا تھا۔ بس پھر تمہاری یاد بھی ابھی بھی پہنچی ہے مجھ تک۔ زمینی فاصلہ بھی تو ہے نا؟ اس نے سمجھنے والے انداز میں کہا تھا۔ جی ہاں، زمینی فاصلہ تو حقیقت ہے۔ وہ کرسی کی پشت کو انگوٹھے سے کھرچ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ اس کے انداز پر ٹھٹکا تھا۔ مجھے یہاں کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینا، لندن جانا ہے۔ مام ڈیڈ کو بتایا تو انہوں نے منع کر دیا۔ وہ زیادہ دیر دل میں بات نہیں رکھ سکتی تھی۔ لندن؟ لیکن کیوں؟ میرا مطلب ہے یہاں بھی تو اچھی یونیورسٹیز ہیں۔ کہا نا یہاں نہیں لینا ایڈمیشن، لیکن کوئی وجہ تو ہوگی۔ بس میرا دل کر رہا ہے۔ رائٹ کچھ سیکنڈ اس کی بات پر سوچتا رہا۔ تم سنجیدہ ہو؟ اس نے پرسوچ انداز میں سوال کیا تھا۔ ہوں تو صحیح۔ وہ ارد گرد نظر آتے لوگوں کی خوشباش چہرے دیکھ رہی تھی۔ اوکے، میں بات کروں گا حیدر انکل تو سارا آنی سے۔ تم نے جو یونیورسٹی شارٹ لسٹ کی ہے مجھے ان کے نام بھیجو، میں دیکھتا ہوں۔ اطمینان سے کہتے ہوئے وہ اب آگے کا لائحہ عمل سوچ رہا تھا۔ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ میرا مطلب ہے تم نے یہ نہیں کہا کہ اتنی دور اکیلے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس کے اتنی جلدی مان جانے پر تھوڑی حیران ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ تم نے کچھ سوچا ہی ہوگا، ایسے تو نہیں فیصلہ کر لیا۔ فیصلہ نہیں کیا، ابھی کچھ صرف سوچا ہے۔ اور مام ڈیڈ نے اس سوچ کو ہی ریجیکٹ کر دیا۔ اس کی آواز میں مایوسی اتری تھی۔ وہ بھی ٹھیک اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ تم کبھی گھر سے دور نہیں رہی۔ ایک بالکل انجان ملک میں کیسے بھیج دیں وہ تمہیں؟ تم وہاں پر کیسے مینیج کرو گی؟ افسانے کے کہیں جانے پر تو کبھی اعتراض نہیں کیا۔ ان کو تو انجان ملک میں شادی تک کر کے بھیج دیا۔ میں اسی بات پر آ رہا تھا۔ دیکھو، انہیں لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہو، کوئی سچویشن ہو، افسانے اچھے سے ہینڈل کر سکتی ہے، جبکہ تمہیں دنیا کا نہیں پتہ نہیں۔ تمہیں اکیلے بھیجنے کا رسک وہ نہیں لے سکتے۔ اس نے حیدر اور سارا کا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا تھا۔ سب یہی سمجھتے ہیں، میں اتنی بھی پاگل اور بیوقوف نہیں ہوں۔ اس نے منہ بسورا تھا۔ میں تو نہیں سمجھتا ایسا۔ ویسے مجھے اندازہ ہے کہ تم یہاں ایڈمیشن کیوں نہیں لینا چاہتی، اس نے اطمینان سے کہا تھا۔ کیوں؟ بتاؤں گا۔ ویسے جہاں تک میری معلومات ہے، لندن کی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں ادھر فی الحال ایڈمیشن نہیں ہو رہے۔ 4-6 مہینے تو لگیں گے، تو ابھی تم اپنی چھٹیاں انجوائے کرو۔ اچھا، ابھی مجھے جانا ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، اوکے؟ نرمی سے کہتے ہوئے جانے کی اجازت چاہی تھی۔ اوکے، ویسے کال کیوں کی تھی؟ وہ لب دبا کر شرارت سے بولی۔ ذہن ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ راہد نے کہہ دیا تھا تو اب اسے یقین تھا کہ وہ مام ڈیڈ کو بھی قائل کر لے گا۔ بتایا تو تھا تمہاری یاد آ رہی تھی، تمہاری آواز سننا تھی، سن لی۔ اب میرا وقت اچھا کٹے گا، مسکراتے لہجے میں شرارت سے کہا۔ اب میں فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ کال بند ہوئی تو وہ مسکراتے ہوئے درخشے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ موڈ خوشگوار ہو چکا تھا۔ اب اس کا بھی وقت اچھا کٹنے والا تھا یقیناً۔ میز پر رکھا گلوب گھماتے وہ کافی دیر سے سوچ میں گم تھا۔ اس نے فلو فوبیا پر پوری ریسرچ کی تھی، وجوہات، علامات، علاج، سب کچھ۔ یقینی طور پر یہ فوبیا قابل علاج تھا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اسے معلوم نہیں کہ درخشے کا فوبیا کس حد تک تھا یا اس کی شدت کیا تھی۔ یہ جاننے کے لیے اس کے قریب جانا پڑتا تھا، اور یہ وہ پوائنٹ تھا جس پہ وہ کنفیوز تھا۔ وہ اس کے قریب جائے تو پتہ نہیں اس کا کیا ری ایکشن ہو، جبکہ وہ اس سے وعدہ بھی کر چکا تھا کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے نزدیک نہیں جائے گا۔ وہ اگر اب ایسا کرتا تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھتی اسے، شاید وہ اسے ناپسند کرنے لگے۔ اب وہ عجیب سے مزے کا شکار تھا۔ علاج سے پہلے بیماری کی شدت جاننا ضروری تھی۔ وہ اس کا فوبیا کس سٹیج پر تھا یہ جانے بغیر وہ اگلا لائحہ عمل طے نہیں کر سکتا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں سے شروع تو کرنا تھا۔ گہری سانس بھر کے وہ ایک نتیجے پر پہنچتے وہاں سے اٹھ گیا۔ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ مشکل ہونے والا تھا یقیناً۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا جب افسانے فون پر نظر جمائے وہاں آئی۔ رستے میں پڑے
فلور رگز میں اس کا پاؤں اٹکا اور وہ دھڑم سے نیچے گری۔ فون ہاتھ سے چھوٹ کر تھوڑی دور فرش پر گرا تھا۔ اس نے بچنے کی کوشش کرتے دونوں ہاتھ فرش پہ ٹکائے۔ یہ شکر تھا کہ گھٹنے نرم سے غالیچے پر لگے تھے۔ گرتے گرتے سنبھل کر وہ اٹھی تو ڈس بیلنس ہو کر وہیں کروٹ پہ دوبارہ گری۔ وہ جھنجھلا کر سیدھی ہوئی۔ فون اٹھا کر الٹ پلٹ کر چیک کرتے ہوئے اسے ایسے ہی خیال آیا تو مہرداد کی طرف دیکھا۔ کہیں اس نے دیکھا تو نہیں؟ مہرداد کا نماز پڑھتا ہوا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ یقیناً ہنسی روک رہا تھا۔ افسانے جی بھر کر بد مزہ ہوئی تھی۔ اب وہ اس کا ریکارڈ لگائے گا۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی جب مہرداد کی چڑھاتی ہوئی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ مزہ آیا؟ مجھ پہ طنز کر رہی تھی؟ میں تو کبھی انہیں نہیں گرا فون دیکھتے ہوئے۔ تم ہی فرش کو سلامی دے رہی تھی۔ ویسے کیا شاندار طریقہ تھا گرنے کا۔ وہ چٹخارے لینے والے انداز میں بول رہا تھا۔ افسانے دانت پیس کر اس کی طرف مڑی۔ کچھ کہنے کو لبوا کیے لیکن وہ اسے پلٹتا دیکھ کر چڑھاتے ہوئے ایکٹ کر کے دکھا رہا تھا کہ وہ کیسے گری تھی۔ افسانے کچھ دیر اس کی اوور ایکٹنگ دیکھتی رہی جو ہوا میں ہاتھ لہرا کر سلو موشن میں فرش کی طرف جھکتا، پھر سیدھے ہو کے ہوا میں فون پکڑنے کی کوشش کرتا۔ افسانے نے دانت پہ دانت جما کے اسے دیکھا، پھر دونوں ہاتھ اس کے بازو پہ رکھ کے زور سے دھکا دیا۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ مہرداد کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ فرش سے جا کر لگا تھا۔ کندھے پر زور سے دیوار لگی۔ بڑا آیا اس پہ ہنسنے والا۔ تم بچ جاؤ مجھ سے اب۔ وہ سنبھل کر اس کی طرف لپکا تھا۔ پکڑ کے تو دکھاؤ پہلے۔ آرمینے نے لانگ روم کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ وہ صوفے پر سے چھلانگ لگا کر اس کی طرف آیا۔ وہ کمرے کی طرف بھاگی۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ تم آرام سے نہیں بھاگ سکتی، اگر پھر گر جاتی تو؟ وہ اس تک پہنچ چکا تھا، بازو سے پکڑ کے اپنی طرف گھمایا تھا۔ تو کچھ بھی نہیں، تم ہنستے رہتے ایسے۔ اس کے ہنسنے کی نقل اتار کر دکھائی تھی۔ اب میں ایسے بھی نہیں ہنستا۔ وہ برا مان گیا تھا۔ ہاں تم مجھ سے بھی خراب ہنستے ہو۔ وہ بھی خفا تھی۔ جھوٹی، 3 دن پہلے تم نے کہا تھا کہ میں بہت پیارا لگتا ہوں ہنستے ہوئے۔ تو وہ 3 دن پہلے کی بات تھی۔ اب اگر تم مجھے اتنے دن اگنور کرو گے تو زہر ہی لگو گے۔ اس نے ناک چڑھا کے کہا تھا۔ میں نے کب کیا تمہیں اگنور؟ استغفر اللہ، ایسا ہی ہے۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ میں تھوڑا سا مصروف تھا، تم جانتی ہو میں اپنا بزنس کر رہا ہوں اور میرے مارمو لوگ جس طرح کے ہیں، ذرا سا میرا دھیان بھٹکا اور ان لوگوں کو موقع مل جائے کہ مجھے نقصان پہنچانے کا۔ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے اپنے سامنے کیا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں میں خوف کے لیے کھڑی تھی۔ میں نے تمہیں 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ کچھ دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلتے ہیں، کسی اچھی پرسکون جگہ پر، لیکن تمہیں وقت ہی نہیں مل رہا۔ بازو چھڑا کر وہ بیڈ کی طرف بڑھی تھی۔ ہم اسی مہینے گئے تو تھے تمہارے بھائی کی شادی پہ۔ ہاں جی گئے تھے، بھاگم بھاپ گئے تھے، فنکشن اٹینڈ کیا اور واپس۔ کسی سے ڈھنگ سے بات کرنے کا موقع تک نہیں ملا۔ اس کی شکایتوں کی لسٹ لمبی تھی۔ نیکسٹ منتھ پکا ہم کہیں باہر جائیں گے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کان کھجاتے ہوئے بولا تھا۔ افسانے کرتے ہوئے کروٹ بدل گئی تھی۔ مہرداد نے لمبا کمبل ہلکا سا کھینچا تھا۔ تمہیں یہاں جگہ نہیں ملے گی، اپنا الگ لحاف لے کے آؤ۔ وہ اپنے کمبل کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ دیکھو تم یہ کمبل الگ کرنے والا کام نہ کیا کرو، اس بات پر کوئی مذاق نہیں۔ نہیں، تم ابھی بھی ہنسو گے جیسے میرے گرنے پہ ہنس رہے تھے۔ اچھا سوری۔ وہ فوراً معذرت خواہ ہوا تھا۔ اس وقت اس کی ناراضگی مول لینا مطلب الگ کمبل میں سونا یا پھر صوفے پر۔ وہ پہلے بھی کر چکی تھی اس کے ساتھ ایسا۔ ادھر تو دیکھو۔ اس نے مسکین سی شکل بنایا۔ افسانے کو ترس آ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ اس کے کہنے پر وہ جلدی سے کمبل میں گھسا تھا۔ زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، تمیز سے سو جاؤ اب۔ ایک تمہارا ایک کمبل، دونوں مجھے تمیز سے رہنے نہیں دیتے۔ مہرداد جانم شٹ اپ، آئی لو یو مور۔ اس نے ہنستے ہوئے اس کے دائیں آنکھ کے کنارے کو لبوں سے چھوا تھا۔ اس کی ڈٹائی پر افسانے کو بھی ہنسی آئی تھی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے، مجھے سدھرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پھر تم خود ہی پیروں فقیروں کے پاس جادو ٹونا کروانے جاؤ گی کہ شوہر پیار نہیں کرتا۔ باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے، میں سکھاؤں گا ہی نہیں۔ ان کے ہنسنے بولنے کی آواز پر کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی مسکرا دیا تھا۔ طلال کمرے میں آئے تو فاطمہ کتاب ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پہ فکر کی پرچھائیاں تھیں۔ فاطمہ، وہ 2-3 بار آواز دینے پر بھی کوئی رسپانس نہیں آیا تو انہوں نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔
جی، فاطمہ نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ ان کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ میں درخشے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، وہ مجھے خوش نہیں لگتی۔ کیا مطلب؟ اس نے ایسا کچھ کہا؟ ابھی تو شادی ہوئی ہے اس کی۔ کیا آریس نے کچھ کہا اسے؟ وہ متفکر ہوئے تھے۔ نہیں نہیں، کچھ نہیں ہوا، آریس تو اتنا اچھا بچہ ہے، وہ بھلا کیا کہے گا اسے؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ اور آریس نئے شادی شدہ جوڑے کی طرح خوش نہیں لگتے۔ ان دونوں کے مابین محبت نہ صحیح، ایک کمٹمنٹ تو نظر آئے۔ مجھے لگ رہا ہے ہم نے ان پر دباؤ ڈال کر شادی کے لیے راضی کر کے غلط کر دیا۔ میں نے فون پر آریس کو پوچھا، اس نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں ہوگا۔ اب اس بات کا کیا مطلب؟ کیا وہ ساتھ نہیں رہتے یا پھر لڑائی ہوئی ہوگی ان کی؟ وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان دونوں کا مزاج تھوڑا سا الگ ہے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہو جائیں گے وہ۔ تم کیوں ٹپیکل پوزیسو ماؤں کی طرح ان کی پرسنل باتوں کی ٹو لے رہی ہو؟ وہ لاپرواہی سے کہہ کر اٹھ گئے تھے۔ انہیں تو سب کچھ ٹھیک لگا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اپنی بیٹی کے لیے پریشان بھی نہ ہوں؟ فاطمہ ناراض ہوئی تھی۔ تمہارا فکر کرنا درست ہے، لیکن تمہیں ان کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ دونوں سمجھدار ہیں، انہیں اپنے لیے خود فیصلہ کرنے دیں۔ انہوں نے نرمی سے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا تھا۔ فاطمہ بے دلی سے سر ہلا کے رہ گئی تھی۔ وہ سستی سے قدم اٹھاتا اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو پورا اپارٹمنٹ کی لائٹس آن تھی، جس کا مطلب تھا کہ درخشے گھر آ چکی تھی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا، لیکن ان کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا بھی تو درخشے لیے دے انداز میں رہتی تھی۔ آگے تم؟ درخشے کی نظر اندر آتے آریس پہ پڑی تھی۔ وہ دکان سے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ درخشے نے غور سے اس کا انداز دیکھا، وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آریس کپڑے تبدیل کر کے کچن میں آیا تو درخشے کھانا میز پہ لگا چکی تھی۔ آریس کو دیکھ کے وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ مجھے لگا شاید تم نے کھانا نہ کھایا ہو۔ اس نے کھانے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تھینک یو۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر کرسی گھسیٹ کے بیٹھا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ تھوڑا فکر مندی سے اس کا بجھا بجھا انداز دیکھ رہی تھی۔ آریس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کندھے اچکا کر کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ اب وہ نہیں بتانا چاہ رہا تو وہ کیوں زبردستی کرتی؟ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے ہیڈ فونز لگائے کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی جب آریس نے کافی کا مگ اس کے سامنے کیا تھا۔ میں ادھر بیٹھ جاؤں؟ اس کے ساتھ صوفے پہ اشارہ کیا۔ درخشے کی اجازت دینے پہ اس کے ساتھ تھوڑے فاصلہ رکھ کے بیٹھا۔ کنکھیوں سے درخشندے کو دیکھا۔ وہ مگن انداز میں لیپ ٹاپ اسکرین پر چلتی ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی۔ کافی ختم کر کے وہ لیپ ٹاپ بند کرتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ درخشے؟ آریس بھی اس کے ساتھ اٹھا۔ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ میں سن رہی ہوں، بولو۔ جھک کر لیپ ٹاپ میز پر رکھا وہ سیدھی ہوئی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھی۔ سیاہ آنکھیں اس کی سنہری بھوری آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آریس کو الفاظ بھولنے لگے۔ وہ کیا کہنے والا تھا؟ اس نے یاد کرنا چاہا تھا۔ میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا، اگر میں اس وعدے پر قائم نہ رہوں تو۔ اس نے کہہ ہی دیا۔ اس کی بات پر درخشے کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کس وعدے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے وہاں سے جانا چاہا، لیکن آریس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے جانے سے روکا تھا۔ ہاتھ چھوڑو، کہنے کے ساتھ اس نے ہاتھ کو جھٹکا دے کے اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی تھی۔ نہ چھوڑوں تو؟ وہ تھوڑا سا اس کے نزدیک ہوا تھا۔ آریس، اس کی آواز ہلکی سی کپکپائی تھی۔ نو۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی۔ آریس نے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ ماتھا اس کی پیشانی پر ٹکاتے اس نے نرمی سے درخشے کی گردن پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آریس، اسے پیچھے کرتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے سننے سے بے بہرا ہو چکا تھا۔ درخشم ہلکا سا جھک کے اس کے کان کے ساتھ لب جوڑے وہ آہستہ سے بولا تھا۔ نو۔ اس کا جسم کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ مساموں سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ دل کی دھڑکن خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ کندھے کے مسل میں درد ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور دھکیلنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ حرکت کرنے سے قاصر تھی۔ آنکھیں کسی ایک منظر پر ٹھہرنے سے قاصر تھی۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ خطرناک حد تک بڑی دھڑکن اب بالکل مدھم ہو رہی تھی۔ وہ کسی بے جان چیز کی طرح آریس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ درخشے ایک ہاتھ سے اسے سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ یا اللہ! اس نے بہت احتیاط سے اسے صوفے پہ لٹایا تھا۔ درخشے اس کا گال تھپ تھپایا، کلائی پکڑ کر نبض چیک کی جو بہت مدھم محسوس ہو رہی تھی۔ درخشم اس کے گردن پہ ہاتھ رکھ کے چیک کرتا وہ بری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ درخشے کا اتنا شدید ریاکشن ہوگا۔ وہ سیکنڈز میں اپارٹمنٹ سے باہر نکلا تھا۔ اس کے سامنے والے اپارٹمنٹ میں ڈاکٹر ایما رہتی تھی۔
وہ ان کے دروازے پر پہنچا۔ زور زور سے دروازہ بجاتے اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے ڈور بیل پر انگلی رکھی اور تب تک نہیں ہٹائی جب تک دروازہ کھل نہیں گیا تھا۔ مائی وائف۔ دروازہ کھلنے پر ڈاکٹر ایما کا چہرہ دیکھتے ہی وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ ہاتھ سے اپنے اپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر ایما اس کے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ڈاکٹر ایما کے ساتھ اپارٹمنٹ سے باہر آتا دکھائی دیا۔ اب ٹھیک ہے وہ، تم پریشان مت ہو، 1 گھنٹے تک اسے ہوش آ جائے گا۔ وہ اٹھے تو انار کا جوس لازمی پلا دینا اسے، انہوں نے اسے تسلی دی تھی۔ لیکن ہوا کیا تھا؟ کیا پہلے بھی ایسا ہوتا ہے؟ تم ایسا کرو، اسے ہاسپٹل لے جاؤ، مکمل چیک اپ اور ٹیسٹ کراؤ۔ وہ اس کے بغیر ہمدردی سے بولتی جا رہی تھی۔ جی میں لے جاؤں گا اسے ہاسپٹل، آپ کا شکریہ، میں نے آپ کو کافی زحمت دی۔ وہ ان کے اپارٹمنٹ تک ان کے ساتھ آیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ویسے مجھے لگتا ہے تم خود بھی اسے فرسٹ ایڈ دے سکتے تھے۔ تمہاری فرسٹ ایڈ کٹ میں موجود چیزوں کو دیکھ کے لگتا ہے تمہیں بیسک ایمرجنسی میڈیکل ٹریٹمنٹ کا پتہ ہے، لیکن تم بس گھبرا گئے تھے، وہ نرمی سے کہتے ہوئے اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھی۔ ایسا ہی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کا یہ احسان یاد رکھوں گا۔ میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ڈاکٹر ایما کو چھوڑ کر وہ واپس اپنے اپارٹمنٹ آیا۔ درخشا ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے ساتھ رکا، اس کے ہاتھ کے پشت پر موجود انجیکشن کا نشان دیکھا۔ دور کہیں دل میں تکلیف اٹھی تھی۔ کیا وہ اس کو اس حال میں دیکھ سکتا تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ جواب نفی میں تھا۔ وہ اپنی وجہ سے اسے مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے ہمیشہ اس کا مغرور انداز دیکھا تھا، تو آج اس طرح اسے ہوش و خرد سے بیگانہ دیکھنا آرس کے لیے بہت تکلیف دہ امر تھا۔ وہ دوبارہ یہ منظر نہیں دیکھنا چاہتا تھا، کبھی بھی نہیں۔ وہ اس کے صوفے کے ساتھ نیچے فرش پہ بیٹھتا چلا گیا۔ میز سے کمر ٹکا کر وہ اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔